अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले फॉर्मूला तय तो हो गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग खुद भी इस फॉर्मूले के ऊपर मुत्तफिक नजर नहीं आते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद पीटीआई और कुछ नाराज उम्मीदवार हैं केपी के अंदर। खास तौर पर हमने देखा कि आज बड़ी कुछ आवाजें उभरी हैं जिसमें उन्होंने गंडापुर साहब के टिकट के फैसलों को चैलेंज कर दिया है और कुछ मुलाकातें हुई भी हैं, उनके नतीजे अभी तक सामने आए नहीं हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में मानसून की तबाहकारियां हैं जी। मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ बैड गवर्नेंस की मिसालें हर जगह मुल्क के तूल और अर्ज में नजर आ रही हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं। केपी के सेनेट इंतखाबात बिल्कुल लीब आन खड़े हैं और ये सियासत का पहला इम्तिहान है तहरीक इंसाफ की भी, और ओवरऑल जो मुल्क के अंदर एक पोलिटिकल सिचुएशन है उसने आगे किस नहज पे जाना है उस हवाले से भी ये अहम है। इस वक्त हमने देखा कि केपी के सेनेट इंतखाबात के अंदर एक फॉर्मूला की गूंज थी कल से कि बिला मुकाबला ये होने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला फॉर्मूले पर इत्तफाक हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला इबादुल्ला के मुताबिक 11 नशिस्तों पर हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। जनरल 7 नशिस्तों पर हुकूमत के हिस्से में 4 और अपोजिशन के हिस्से में 3 नशिस्तें आएंगी। एक टेक्नोक्रेटिक नशिस्त हुकूमत और अपोजिशन और एक खातून नशिस्त हुकूमत और अपोजिशन को मिलेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना था कि हुकूमत ने हमारे फॉर्मूले से इत्तफाक कर लिया है, कुछ इश्यूज थे वो भी दूर हो गए, हम चाहते हैं सूबे से मस्बत पैगाम जाए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में पीटीआई के नाराज उम्मीदवार फिलहाल आड़े आ गए हैं, क्योंकि पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया है। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से आज मुलाकात हुई है, जो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी है। दूसरा राउंड 9 बजे है। दूसरी जानिब नाराज उम्मीदवारों को मनाने के लिए मरकजी क्यादत भी सरगर्म हो गई है। 3 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब है, असद कैसर हैं। जो ये फॉर्मूला था इस पे मोर और लेस कंसेंसस हो गया, लेकिन पीटीआई के वो लोग जो कि सेनेट के इलेक्शन के इस तरह से हामी नहीं है, उनका ख्याल है कि हमारी अक्सरियत ज्यादा है, हम क्यों सीटों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें। उनमें से आज हमने देखा कि रहमान जलाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस हवाले से अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार भी किया। जरा देखिए। पहले लिस्ट आई थी तो इरफान सलीम सेनेट के उम्मीदवार थे, लेकिन एक वो मशकूक शख्सियत जिसका नाम बैरिस्टर सैफ है, वो अडियाला जेल जाते हैं, वहां से निकलते हैं और एक लिस्ट हमारे सामने आती है जिसमें से हमारे नजरियाती कारकुन इरफान सलीम को बाहर कर दिया जाता है। हमारा अगला स्टेप जो है वो सीएम हाउस के सामने एहतजाज का। ये हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, ये इसी तरह ढीठ बन जाते हैं सब। तो हमने ये फैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन हम सूबाई असम्बली का घेराव करेंगे। असम्बली का घेराव करेंगे, ना किसी एमपीए को अंदर जाने देंगे, ना वो इलेक्शन होने देंगे। और अगर हुकूमत इस फॉर्मूले से इत्तफाक नहीं करती है, जो 6-5 वाला फॉर्मूला है, तो उसके बाद क्या होगा, उसका एक हिंट दिया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर फॉर्मूला वर्केबल नहीं है तो फिर एमपीएस हैं वो हम खरीदेंगे। मैं आज दोबारा हुकूमत को ऑफर करता हूँ कि आप अपोजिशन को जो है वो 5 सीटें हमारी बनती में दें, 1 खातून, 1 रिजर्व और 3 जनरल। वरना अगर हम कहते हैं इस पे जो है वो पैसों की रेल बिल भी खत्म हो जाएगी, चीजें भी खत्म हो जाएंगी। वरना फिर हम छठे के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि 35,000 एमपीएस भी हैं तो वो तो किसी के साथ अटैच नहीं है, तो हम उनसे भी कोशिश करेंगे हम छठा फिर जो है सेनेट की सीट। तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त ये लड़ाई मुख्तलिफ फ्रंट्स पे है। एक तो जाहिर सी बात है अपने आजाद उम्मीदवारों को दूसरी जमातों से बचाना, लेकिन साथ साथ अपनी जमात के अंदर भी कंसेंसस पैदा करना। लिस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें कि सेनेट का टिकट किससे मिलेगा, 2 मुख्तलिफ लिस्ट सर्कुलेट कर रही थी और फिर उसके बाद में मुतजाद राय थी कि एक लिस्ट अप्रूव्ड है, एक लिस्ट अप्रूव्ड नहीं है। कुछ नाम हैं जिनके हवाले से पार्टी के अंदर से ही सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि मिर्जा अफरीदी साहब का मामला है फॉर एग्जाम्पल, उनके सेनेट टिकट के ऊपर एम्बिग्विटी थी कि गालिबन उनका नाम है या नहीं है। इसके ऊपर भी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आवाजें थी, इस पर भी कंसेंसस नहीं था। इकबाल अफरीदी साहब का इस हवाले से जरा गुफ्तगू सुनी। पिछली दफा मैं खान से मिलने गया था तो वहाँ पे खान ने मेरे सामने, एक बात तो होती है कि सुनी सुनाई बात, मेरे सामने नूरुल हक कादरी का नाम लिया था कि इनको हमने टिकट देना है और मिर्जा अफरीदी को हमने टिकट नहीं देना है। तो ये तो मेरे सामने जेल में बात हुई थी। और अगर पूरा एक लश्कर, एक पूरा कॉन्वॉय खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर तक पहुंचता है और सेनेट के इलेक्शन से बिल्कुल पहले एक जगह पे वो इकट्ठा होता है और मिर्जा अफरीदी साहब का फार्म हाउस है, लेकिन इस पूरे कांग्रेशन में शामिल लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो किधर जा रहे हैं,
بہت سارے لوگوں کو وہاں جا کر پتا چلا کہ افریدی صاحب کے فارم ہاؤس کے اوپر ہم جا رہے ہیں، تو آپ ان کی انٹرنل صف بندی کی صورتحال تو یہی دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر پارٹی کے رہنماؤں کے مختلف بیانات یہ بھی سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو پلان تھا پارلیمانی پارٹی کا لاہور میں ہولڈ کرنے کا، اس کو عمران خان صاحب کے نالج میں بھی دیا گیا تھا، پھر ایام محرم کے احترام میں اس کو روکا گیا تھا۔ یہ محرم سے پہلے کا پلان بنا ہوا ہے۔ مجھے تو اس کی لاہور جانے کی مجھے 2 دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا، میں اور عاطف خان صاحب، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لاہور کی لوگوں کو آپ نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ لاہور جانا ہے کب۔ اس نے کہا 2-3 دن بعد تو ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے صوبائی صدر تو کسی نے نہیں بتایا کہ ہم جا رہے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سے میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبداللہ صاحب، رہنما جمعیت علماء اسلام فے، اس کے علاوہ ترکازمی صاحب ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود، بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، بہت جلد ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر لیں گے، اس میں حکومتی پرسپیکٹو بھی ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن ابھی فی الحال ہم آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر موجود پینل سے۔ اطہر، میں کوئکلی پہلے آپ سے اس لیے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لسٹ ہے اس میں سے کون سی لسٹ فائنل ہے اور کون سی لسٹ کے اوپر وشال یوسف صاحبہ کا نام کہاں سے آیا ہے، افریدی صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ بیکاز مختلف ورژنز ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں تحریک انصاف والے جب ہمیں خبریں چلاتے ہیں، پھر بوائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ آج بوائیکاٹ واپس بھی لے لیا انہوں نے، ایک بڑا ہی مذائقہ خیز سا بوائیکاٹ تھا۔ ہے کیا اصل صورتحال کیا ہے اس وقت؟ آپ کو کلیئرٹی ہے یا نہیں؟ ٹو بی آنیسٹ جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے ڈفرنٹ ورژنز آپ کو بتائے جا رہے ہیں، جی ایگزیکٹلی، اور اسی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی، اور آبویسلی ان کا ورکر بھی اس میں چارج بھی ہے، اپسیٹ بھی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی آپ نے ان کو ٹکٹ دیں، پر جماعتوں کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، جماعتوں نے اپنے معاملات کو بھی چلانا ہوتا ہے، لیکن اس ساری انٹرسٹنگ بحث کے اندر دیکھیں، کل سے میں میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا، ابھی بھی ایک اور ٹی وی پروگرام چل رہا ہے اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے ورکر یا اے ٹی ایم کون بنے گا سینیٹر، یہ ابھی ہیڈ لائن چل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے لیڈر آف دی اپوزیشن عباد اللہ صاحب وہ امیر مقام کے بھائی ہیں، ان کے صاحبزادے امیر مقام صاحب کے وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، نہ کوئی ورکر کی بات کر رہا ہے نہ کوئی ورکر زیر بحث ہے۔ طلحہ محمود صاحب بلاول صاحب کی جمہوریت کے امیدوار ہیں وہاں سے، جو پہلے JUIF کے سینیٹر رہ چکے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا، ساری بات ہو رہی ہے کہ جی اے ٹی ایم بنے گی، تو باقی یہ جو سارے آ رہے ہیں یہ کیا، لیکن یہ بات تو تحریک انصاف کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر PMLN کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، ہم کہیں سیاسی بیان بازی، یہ بات کہاں سے آ رہی؟ پارٹی کے اندر سے آ رہی، پارٹی کا ورکر ہے نا، اندر سے آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اب عرفان سلیم صاحب کی قربانیاں ہیں، اب پہلے بھی حافظ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جس جگہ پہ آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ کا ایک طرح سے آپ کہتے ہیں خیبر پختونخوا آپ کا قلعہ ہے، عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، وہاں پہ اگر آپ اپنے نظریاتی لوگوں کو نظر انداز کریں گے تو اس سے آپ کا ووٹ بینک بھی متاثر ہوگا، اس سے آپ کا جو ووٹر ہے وہ بھی آپ سے ناخوش ہوگا۔ کسی اور جگہ پہ آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، آگے پیچھے لوگوں کو ساتھ شامل بھی کر لیتے ہیں، پر میرے خیال میں خیبر پختونخوا جس طرح انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ بندہ ہے جو جماعت کے ساتھ کھڑا ہے۔ باقی تو دیکھیں نا، مخصوص نشستیں تو ویسے ہی دے دی گئیں جس کے لیے عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ اب ان ووٹوں پہ جو عوام نے دیے ہی نہیں، ماشاءاللہ لوگ سینٹ میں بھی پہنچ جائیں گے، تو میرے خیال میں PTI کو بھی دیکھنا چاہیے، پر اینڈ آف دا ڈے ان کی جماعت ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال جو ورکیبل فارمولا ہے 6-5 والا یہ مناسب ہے، اور یہ جو موجودہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، وہ کہتے ہیں اس فارمولے کو نہیں مانتے تحریک انصاف کے اندر سے لوگ، اس سے افیکٹ ہوگا یہ؟ دیکھیں ایک تو حکومتی ورژن، حکومت والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس 25-30 بندے ہیں، ہم فارورڈ بلاک، تو بھائی آپ فارورڈ بلاک لے کے آئیں، پھر آپ 6 اور زیادہ سینیٹر بنا لیں۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہمارا ایک بندہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا ایک بندہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کیوں اپوزیشن سے کوئی کسی قسم کا اطاعت کریں؟ اگر آپ نے اپوزیشن سے کرنا ہی ہے تو آپ JUIF سے کر لیں، آپ ان کو 2 سینیٹر دے دیں اور ایک کے بجائے اور اپنا بھی ایک نمبر بڑھا لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ نہیں کر رہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے یہاں بات یہ ہے کہ ماحول ایک دن پہلے جب اسمبلی اجلاس ابھی تک طلب نہیں کیا گیا تھا، لاہور کی پریس کانفرنس کے بعد علی امین گنڈاپور کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جمعیت علماء اسلام پر جو غلباری ہوئی، پھر جمعیت علماء اسلام کا رد عمل، جواب، پھر جواب الجواب، ماحول بہت خراب ہوا۔ اس کے باوجود جمعیت علماء اسلام نے، اپوزیشن نے جب رابطے کیے، PMLN نے، PP نے، تو جمعیت علماء اسلام کے سب سے بنیادی پرائیورٹی یہ تھی کہ ہم کیوں نہ اتحاد کے ساتھ اپوزیشن اور ٹریجری بینچ مل کے PTI بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کیا جائے۔
اس میں دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے سینیٹرز منتخب ہوں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ اور پیسے اور سرمایہ کا راستہ بند کیا جا سکے گا. اگر اس میں آپ اپنے سے کہ کاظمی صاحب نے کہا آپ اپنے نظریاتی ورکر کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بات ہماری تھی. پیپلز پارٹی نے مان لی, پی ایم ایل اے نے مان لی. پھر وہاں جا کے گزشتہ رات یا اس سے گزشتہ رات بات ہوئی. فارمولہ یہی طے ہوا جیسے کہ آپ نے فرمایا 5 اور 6 والا. تو جب 5 اور 6 کا فارمولہ طے کیا یہ تو نہ آپ نے طے کیا ہے نہ میں نے نہ باہر سے کوئی امپوز ہوا ہے. وہاں جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کی لیڈرشپ ہے, چیف منسٹر ہے, جو بھی ہے, انہوں نے بمرضی وہ فارمولہ طے کیا. کیوں کیا ہوگا آپ کا خیال ہے؟ کیا ممبران پہ اپنے اعتماد نہیں ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی والے بتا سکتے ہیں. گیس کیا ہے کیونکہ دیکھیں ایک حکومت جو اکثریتی جماعت ہے وہ اپوزیشن کو سیٹیں کیوں دے گی؟ دیکھیے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں. اگر مجھ سے جواب پوچھنا چاہتی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں اگر ممبران پہ اعتماد ہوتا تو آج وہ جو کڑے ہیں وہ کیوں دستبردار نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبران پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ ایک ایسا متفقہ فارمولہ ہے جو ایک بدنامی ہے پیسے اور سرمایہ کا, جس سے سیاست بھی بدنام ہوگی, جمہوریت بھی بدنام ہوگی. پہلے سے سیاست اور سیاستدان بدنام ہے, جمہوریت بدنام ہے. ہائبرڈ نظام کہا جا رہا ہے, خود حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. تو جب صورتحال یہ ہو تو اس صورتحال میں ہونا یہی چاہیے کہ آپ ایک ایسے فارمولے کے تحت الیکشن میں جا کے لڑے تاکہ آپ جیت بھی سکے اور یہ الزام بھی نہ لگ سکے. تو یہ تو بہت اچھا مثبت فارمولہ تھا. اب یہ گیم اب پی ٹی آئی کی کورٹ میں ہے. اچھا کہ آپ اس فارمولے پہ جو آپ نے اتفاق کیا اپوزیشن جماعتوں سے, آپ اپنی پارٹی کے اراکین اسمبلی سے یا امیدوار جو پائپ لائن میں ہے آپ ان سے منوا سکتے ہیں یا نہیں نہ منوا سکتے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پارٹیوں میں بھی ترجیحات جو دوست آپ کے ساتھ یعنی مشکلات میں رہے ہیں. یہ تو ایک اصولی فیصلہ ہے. میرے خیال میں اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ مشکلات میں رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہر اس سخت اور چیلنج کا سامنا کیا ہے جو آج بھی ہمیں سامنا ہے. ایک وہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہے, کل نہیں ہوں گے, پرسوں بھی نہیں تھا, جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو پارٹیوں کو اس پر بھی سوچنا چاہیے. بالکل پی ٹی آئی کی اندرونی مسئلہ ہے, اس پر میں آگے کچھ نہیں بول سکتا. لیکن آپ کا فی الحال تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بھی اس پر کولیبوریشن, کوئی اتحاد, کوئی آگے گفتگو, کوئی بات چیت, کوئی ساتھ چلنا؟ سینٹ کے الیکشن میں یہ بات ہوئی ہے. یہ بات ہوئی ہے. اب یہ پی ٹی آئی کی مرضی ہے یا پی ٹی آئی کی ثوابدید ہے یا ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں یا نہیں بٹھا سکتے جو اضافہ کرے. کیا وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں یا جو کہا جاتا ہے کہ خان نے یہ فہرست دیا ہے, کیا وہ اپنے ساتھیوں سے منوا سکتے ہیں یا نہیں منوا سکتے؟ یعنی اگر آپ خان کے لیے قربانی دیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل جا سکتے ہیں, ہم پھانسی پہ لٹک سکتے ہیں, تو انہوں نے ایک فہرست تھما دیا بقول بیرسٹر صاحب کے. اگر وہ خان کا فہرست ہے تو پھر اسی پہ عمل ہونا چاہیے. لیکن کاظمی صاحب ابھی تک ہمیں کیوں سوال کریں اگر وہ خان صاحب کی فہرست نہیں ہے, پارٹی کے اندر کون فیصلے کر رہا ہے, کون اس کو منوا رہا ہے, کون امپلیمنٹ کر رہا ہے؟ یہ جو واضح دھڑے بندی ہے ذرا اس پہ روشنی ڈالیں نا. who's calling the shots there? دیکھیں میرے خیال میں نو ون از کالنگ دا شاٹس. اگر اف دیر واز ون پرسن ہو واز کالنگ دا شاٹس میرے خیال میں پھر تو معاملات حل ہو جاتے. پولیٹیکل کمیٹی کے اندر بھی کافی زیادہ آپ نے دیکھا کہ اختلاف ہوا. اسی طریقے سے ان کے لیڈران کچھ کھل کے اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب سے جب مشاورت ہوئی تھی اس کے بعد ایک لسٹ آئی اور اس وقت یہی تھا, گمان یہی تھا کہ اب یہ لسٹ فائنل ہے اور یہ فارمولہ بھی طے ہو گیا ہے جب بیرسٹر صاحب نے باہر آ کے بتایا. لیکن اس کے بعد بہت سارے ناموں پہ اعتراض, خصوصاً مرزا آفریدی صاحب کے نام پہ کافی زیادہ اعتراض ہو رہا ہے. مرزا آفریدی صاحب کا نام ویسے اس لسٹ میں بھی تھا جو پچھلے سال 2024 میں خان صاحب نے اپروو کی. وہ ہر پارٹی کی لسٹ میں ہوتے ہیں جی, ہر حکومت میں ہر پارٹی کی لسٹ میں ہوتے ہیں. پہلے ایک پی ایم ایل این کی لسٹ میں بھی تھے ایک زمانے میں. میرے خیال میں جو پارٹی کوئی گدڑ سنگی ہوگی. جی میرے خیال میں جو لسٹ چھپتی ہے تو ان کا نام پہلے سے بیرسٹر صاحب سے کہ ان کی لسٹ میں کیوں ہوتے ہیں. ان کی لسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں ایک زمانے میں خان شاہ نے بھی کیے وہی نا. تو میرے خیال میں تو ان کا نام تو پہلے بھی تھا. اب ابھی تک اختلاف ہے اور میں آنے سے پہلے بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی
تک چیزیں فائنل نہیں ہیں. ابھی بھی میں نے کسی کو میسج کیا, شاید اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو وہ بتا دیں گے کہ فائنل ہوا ہے یا نہیں. اگر ان کا میسج آ گیا تو میں آپ سے نہیں, تو پھر ان کی جو تحریک ہے وہ فائنل ہے یا نہیں ہے اس وقت. بائی دا وے, اب یہ لاہور تک پہنچے گنڈا پور صاحب وغیرہ, اور انہوں نے کوئی, جیسے آپ لوگوں کا خدشہ ہوتا ہے نا کہ وہ وہاں پہ جا کے کوئی غل گپڑا کریں گے, جو آپ ان کو کہتے ہیں انتشاری ہیں, اس طرح سے تو کوئی ہمیں انڈیکیشنز نظر نہیں آئی ہیں. تو اب یہ جو تحریک کی بات کر رہے ہیں, اول تم پوچھیں گے کہ بھائی وہ تحریک کہاں سے شروع ہوگی, کیسے ہوگی, تو انہوں نے تو آپ کو ڈیمو کر کے دکھا دیا کہ اب وہ اس طرح کی تحریک نہیں چلائیں گے کوئی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, جو تمام تر ڈسکشن اور جو ابتدائیے میں بھی آپ نے تمام تر باتیں کی, بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الوقت گراؤنڈ ریالٹی سے بہت مختلف ہیں. پی ٹی آئی کے اندر اب وہ سکت نہیں رہی, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ جو ایک فورس کو باہر نکالنا یا اس کو موبلائز کرنا, اس حوالے سے تو نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کچھ کر پائے گی. یہ پچھلے سال سے تاریخیں دے رہے ہیں. یہ تحریک اب تاریخ پہ تاریخ کا شکار ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ بڑی عید ہو, چھوٹی عید ہو, عاشورے کے بعد ہو, عاشورے سے پہلے ہو, 5 تاریخ ہو, 90 دن ہو, یہ اسی طرح کام چل رہا ہے. تو کوئی تحریک نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں, مجھے تو نظر ایٹ لیسٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپنے اندر ایک تذبذب کا شکار ہے یہ پارٹی, اور اس کی جو جھلکیاں ہیں وہ آج دیکھ رہی ہیں آپ. ان کے اپنے لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی. مرزا آفریدی صاحب کی آپ نے بات کی, بالکل انہوں نے ٹکٹ جو ہے آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی چلایا کہ جو ایک رکن جو ہیں فاضل رکن نے بات کی, انہوں نے کہا جی نور الحق قادری صاحب کا نام تھا, اس پہ تو خان صاحب نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ان کا نام نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر یہ لسٹ کس نے تیار کی؟ یہی بات ہے کہ لسٹ میں پھر تو ایسی بات ہے کہ کسی اور کے بھی نام تھے لیکن وہ نام نہیں آئے. یہ لسٹ کس نے فائنل کی, کیوں فائنل کی, کیسے فائنل کی؟ ہم نے تو ایک فارمولا ان کو بالکل ضرور دیا. ہم نے کہا کہ یہ ایک ورکنگ فارمولا ہے بیسڈ آن دا نمبرز. آپ دیکھیں تو 5-6 کا 5-6 بیسڈ آن نمبرز کیسے, میں سمجھنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی جو ہے اسمبلی کے اندر یہ نمبرز پہ حکومت میں آئے ہوتے تو ان کا فارمولا اور ان کے نمبرز تھوڑے سے ڈفرنٹ ہیں. بیسڈ آن نمبرز 77 پارلیمنٹ میں موجود ہیں, 77 ورسز 52, یہ کیسے بیسڈ آن نمبرز 6-5 کیسے بنتی ہے, یہ ابھی تک سمجھ نہیں. تناسب کے حساب سے دیکھیں, تناسب کے حساب سے جو ہماری ورکنگ تھی, اور آبویسلی آئی ایم نو میتھمیٹیشین, لیکن جو فارمولا ہے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو آئی تھنک ایک پرسنٹیج ہوتی ہے ووٹس کی, اور اس ووٹس کے حساب سے جو ہماری بھی ورکنگ تھی, ہم نے دیکھا کہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 6 سیٹس ان کی بنتی ہیں اور 5 ہماری بنتی ہیں اپوزیشن کی. تو ہم نے کہا ہارس ٹریڈنگ کو, جس طرح حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کو بالکل ختم ہونا چاہیے, اس کو کرب کرنا چاہیے. ہارس ٹریڈنگ کو تو ہم کرب کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اسی لیے یہ ورکنگ فارمولا دیا. لیکن جو ٹکٹ ٹریڈنگ ہوئی ہے اس پارٹی کے اندر, اب یہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے, لیکن البتہ ٹکٹ ٹریڈنگ پی ٹی آئی کے اندر ہوئی ہے. اگر ایسی ٹکٹ ٹریڈنگ نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ ایسے نام لسٹوں پہ نہ آ رہے ہوتے. لیکن یہ جو لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر وہ 26 سیٹیں ہیں, کیا یہ منسلک ہیں سینٹرل الیکشن کے ریزلٹ سے؟ آپ یو آر ہولڈنگ اٹ دیم ایز اے بارگننگ چپ کہ جب تک یہ الیکشن میں ہم سیٹلمنٹ نہ کرے, ورنہ وہ 26 جو ہے نااہل ہو. وہ تو کافی حد تک سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, آئی تھنک کہ ٹو گریٹر ایکسٹینٹ معافی تلافی پہ, وہ سسپینشنز پہ ہی معاملہ وہیں پہ سٹینڈ کرے گا. لیکن آفیشلی آپ ان کو یو ناٹ لیٹنگ دم آف دا ہک آلسو نا, کہ ایز اے بارگننگ چپ ہے وہ. اب یہی دیکھیں نا, سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے, اور اطہر کاظمی صاحب بھی اور حافظ عبداللہ صاحب بھی اس بات سے ایگری کریں گے. ایک بڑا سادہ سا سوال ہے, اور سادہ سا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی بڑی چیز ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خان سے جا کے پوچھنا ہے, خان سے جا کے ہم نے جو ہے وہ مشاورت کرنی ہے. تو یہ بتائیں کہ اسمبلی کا اجلاس جو 20 تاریخ کو بلایا ہے, کیا وہ خان سے مشاورت کی ہے؟ پہلے تو ناز و نخروں سے کام ہو رہا تھا, اس کے بعد بلا لیا گیا. اب بھی ایک لاسٹ اٹیمپٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے. لیکن کیا یہ ٹکٹس کا معاملہ جو تھا, نواز شریف صاحب سے ملنے پوری کیبنٹ لنڈن جایا کرتی تھی ایک زمانے میں. میں تو کہتا ہوں ان سے آپ مشاورت کرنے کے لیے, ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, پارٹی لیڈرشپ کا یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے. زرداری صاحب سے دبئی ملنے کے لیے پوری سندھ کیبنٹ جایا کرتی تھی. تو ٹرینڈ ہے, مطلب کوئی آپ کو انیوژل بات لگتی ہے؟ نہیں, انیوژل بات نہیں. انیوژل اس جنکچر پہ یہ بات ضرور لگتی ہے
کہ خان سے تو پوچھا نہیں شاید کہ ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے. اس کے فیصلوں کے برعکس جو فیصلے جن لوگوں نے کیے ہیں یا جیسے بھی کیے ہیں وہ کیسے, مطلب 2 لسٹیں ہیں نا, 2 لسٹوں میں بڑا تضاد ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. حکومت ملاقات کروا دے. میں یہ کہنے والی تھی کاظمی صاحب کی تو ملاقات کرا دینا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے ان کو فرسٹ کلاس سہولیات دی. کاظمی صاحب کی بالکل وہاں پہ پوری حاضری بھی لگی ہے اور ان کا لسٹ میں نام بھی تھا. اب ان کو انتظار کا وہاں پہ بولا, لیکن پھر بارش بھی بہت تھی اور آپ کو پتا فلیش فلڈ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے. موسمیاتی تبدیلی آپ کے دشمن میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ادھر ہی بیٹھے. آپ نے فون نہیں کیا نا, آپ مجھے فون کرتے تو شاید وہ فون کر کے ریکارڈ کر کے ولاگ بھی کر دیں گے اس کے اوپر. اور دوسرا جسٹ جوکنگ, لیکن یہ جو نا کلائمیٹ چینج از ریئل, اس وجہ سے آپ خان صاحب سے نہیں مل سکے. تو وہ دیکھا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ زبردست وہاں ماحول ہے, زبردست کھانا مل رہا ہے, 1 کلاس ان کو ملی. میں ایک چیز ان سے پوچھنا چاہوں گا, جس طرح انہوں نے بات کی کہ اس طرح ٹکٹ کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا, ان کے وہاں پہ امیر مقام صاحب کے بیٹے کو مل رہا ہے, بھائی ان کا وہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہے. کیا ان کے کسی ورکر کا تو کوئی بحث ہی نہیں ہو رہی, نہ ہی پیپلز پارٹی کے کسی ورکر کی بحث ہو رہی ہے. تو اور دوسرا جو فارمولا جس کے تحت وہاں پہ آپ کو مخصوص نشستیں ملی, اس میں آپ کو کتنا ووٹ پڑا. اور چھوٹی سی جو آپ نے پی ٹی آئی کی کنفیوژن کی بات کی تھی, ان کی کنفیوژن تو ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہے. ARY کا تو انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا, آج واپس لے لیا, آج واپس کر دیا. لیکن جن ماشاءاللہ بڑے بڑے صحافیوں نے خاور مانیکا کو سامنے بٹھا کے انٹرویوز کیے تھے, ادھر بڑی ذمہ داری سے جاتے ہیں. تو آپ کی اگر اتنا ہے, آپ اتنا اوفینڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ ادھر بھی اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ایک اور آئینی ترمیم کی بات کی ہے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے. کوئکلی پہلے میں وہ بیان سنوا دوں, پھر حافظ صاحب سے پوچھیں گے یہ کون سی آئینی ترمیم کی گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی, ذرا سنیے. جب فاٹا مرج کیا گیا, انضمام ہوا, تو اس کو آئینی تحفظ ملا تھا امینڈمنٹ کے ذریعے. اب اگر وہ سٹیٹس تبدیل ہوتا ہے تو پھر تو وہ 27ویں ترمیم آئے گی. بہرحال آئین میں ترمیم تو کرنی ہی ہوگی. پھر صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ وفاق میں ترمیم کریں گے, اب چونکہ آپ مرج ہو چکے ہیں تو صوبے میں بھی ترمیم کرنی ہوگی, صوبے سے قرارداد لینے ہوگی آپ کو, اور شاید 2/3 میجارٹی کی قرارداد وہاں سے لینے ہوگی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آج کل کے پاکستانی سیاسی ماحول میں کیا یہ ممکن ہوگا. حافظ صاحب, کوئی نئی آئینی ترمیم آپ لوگوں کو کی جو بات کر رہے مولانا صاحب, اس کی کوئی سنگن ہے کہ نئی آئینی؟ کہ میں نے نہیں سنا, کیا مولانا صاحب نے کیا فرمایا؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ایک آئینی ترمیم صوبے میں اور وفاق میں کرنی ہوگی فاٹا کے مرجر کو لے کر. دیکھیے, بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں, دوستوں نے جیسے کہ کاظمی صاحب ہے, ان کی شو میں بھی یہی بات ہوئی. ابھی تھوڑا یہ جو سینٹ کے انتخابات آیا وہ تھوڑا پیچھے چلا گیا وہ ٹاپک, لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں حکومتی صفوں میں سے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں. اچھا, لیکن مقصد کیا ہے اس کا جو ہم سن رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ فاٹا کی جو مرجر ہو چکا ہے آج سے 9-10 سال پہلے, اس کو ریورس کرنا ہے, یعنی پاٹا کی انضمام کو ختم کرنا ہے. ایک تو یہ سب سے زیادہ مطالبہ ڈیمانڈ ہمارا تھا JUI کا, مولانا صاحب کے, کہ آپ پاٹا کا انضمام نہ کریں بلکہ پاٹا کے عوام سے پوچھیں, یہاں سے مسلط نہ کرے اسلام آباد اور پنڈی سے. لیکن وہاں نہیں مانا جا رہا تھا. آج یہ ثابت ہوا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے ہمارے موقف کی تائید ہوئی. تو پھر حکومت کے لیے ضروری, اس وقت بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی, تو حکومت کے لیے ضروری ہے, پیپلز پارٹی بھی اس حق میں تھی, جتنی پارٹیاں مرجر کے حق میں تھی ان کو پاٹا کے عوام سے معافی لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ہدف کیا ہے. جب آپ پاٹا کی مرجر کو پہلے آپ چاہتے تھے زبردستی, اگر مخالفت کرنے والا سامنے آتا تو اس کو غدار کہا جاتا تھا. ابھی آپ مرجر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مقصد کیا ہے اس مقصد کو بھی دیکھنا ہوگا. میرے اندازے کے مطابق مقصد یہ ہے کہ منرلز کا جو بل ہے, مائنز اینڈ منرلز کا, وہ پاٹا کی اسمبلی سے پاس نہیں ہو رہا. اچھا. ہاں, اور بلوچستان میں بھی لوگ کورٹ گئے, عدالت میں گئے, جو مائنز اور منرلز کا ایکٹ پاس ہوا ہے. وہ اختیارات لینا چاہتے ہیں, مالی اختیارات, جو معدنیات ہے, جو مائنز ہے, وفاق اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اچھا. لیکن اب راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ صبح. اور یہ رکاوٹ کس کی وجہ سے؟ اسی وفاق کی وجہ سے. اب وہ کنٹرول لینا چاہتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد
2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر آپ ایک سیاسی عہدے پر آ سکتے ہیں. اچھا ہاں، لیکن جب آپ ترمیم کریں گے آئین میں، وہ ریٹائرمنٹ کا وہ جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کاظمی صاحب ریٹائر ہوا، ڈائریکٹ ایوان صدر میں بیٹھیں گے، ڈائریکٹ ایوان صدر. چوتھی بات یہ ہے جو میں نے سنا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، سیاستدانوں کو چاہیے کہ غور کرے اس پر کہ ہم اس کا راستہ روکیں گے اگر یہ اہداف ہو. 18ویں ترمیم پر کٹ لگانا ہے، کیونکہ بہت سے طاقتور مراکز کی خواہش یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم پھنس چکے ہیں. جو اختیارات اسلام آباد اور پنڈی کے پاس تھا، عقید صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ابھی میں یہ پوچھنے والی تھی ان سے، آپ مکمل کریں گے کہ اتنا کچھ سن لیا ہے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں. مولانا صاحب حافظ عبداللہ صاحب تیار کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ انفارمڈ یہ لوگ ہیں اس ترمیم کے بارے میں، آپ تو نہیں مانتے اس کو. 18ویں ترمیم پر کٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وفاق کی بالادستی ہو چھوٹے صوبوں پر. یعنی 18ویں ترمیم کو اگر آپ 100% ریورس نہیں کریں گے، 50% 40% آپ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، مجھ سے زیادہ کاظمی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ یہی 18ویں ترمیم کہیں آنکھوں میں کٹک رہا ہے. اور فرنٹیئر وہ جو ایف سی کو بھی جو انہوں نے سینٹرلائزڈ کیا ہے، پانچویں چیز جو میرے اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ کی تشکیل تو ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اب کوشش یہ ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے. جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم سے رہ گئی ہے، وہ 27ویں میں آئینی عدالت کے قیام کے اوپر. جی بیرسٹر صاحب، یہ 5 نہیں بڑے 5 انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ آپ کی جو آنے والی یہ میرا اپنا دانست ہے ان کا انہوں نے پریڈکشن کیا. میں یہی گزارش کروں گا کہ جو ڈرافٹ ابھی آپ نے تیار کیا ہے اپنی دانست کے مطابق وہ ہم سے شیئر کر لیں. ان میں سے کچھ ہوگا، میں آپ کو بتاؤں گا. اگر یہ 5 نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. میں یہ ضرور آپ کو ماریہ صاحب بتا سکتا ہوں کہ فی الوقت ایز وی اسپیک، ایز آف رائٹ ناؤ، کوئی 27ویں ترمیم کی بازگشت نہیں ہے. بازگشت ضرور ہے لیکن حقیقت نہیں ہے اس میں. کوئی بھی آئینی ترمیم کوئی یہ نہ کہ نام بدل دیں اور آپ کل کو کہیں کہ 27ویں نہیں تھی. دیکھیں جس طرح 26 مرتبہ اسی ایوان نے کی، اسی ایوان کا استحقاق ہے. جب بھی ہوگا اتحادیوں کی حکومت ہے. یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ یہ چیز. اس کو دیکھیں نا، ویٹیج ضرور دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے اون پہ نہیں کر سکتی کوئی بھی ترمیم، جس طرح ہم نے 26ویں نہیں کر سکے. ہمیں اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑا اور مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، مولانا صاحب کی پارٹی بھی ہمارے ساتھ تھی اس 26ویں آئینی ترمیم میں. اب 27ویں میں کیا آ رہا ہے؟ یہ تمام تر باتیں مفروضوں پہ ہیں، یہ تمام تر ہیر سے ہے کہ جو بازار میں خبریں گردش کر رہی ہیں اور جو یہ ہو جائے گا اگر اس طرح نہیں تو یہ کر لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں فی الوقت کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے حکومت کا کسی قسم کی آئینی ترمیم لانے کا. فی الوقت اگر اس ایوان نے بہتر سمجھا کہ قانون میں، آئین میں ترمیم آنی چاہیے تو بالکل وہ لا سکتی ہے. 26 مرتبہ لے کے آئی ہے، 26 مرتبہ آگے بھی لے کے آ سکتی ہے. یہ نہیں کہ استحقاق. جی دیکھیے، پاکستان کی ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں، پاکستان کی حکومتوں کا، ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کا، جب بھی کوئی چیز وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ نہ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. وہ کام وہ کریں گے. آپ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ان سب حکومتی وزراء کی آپ اٹھا کے دیکھیں، کس نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہا ہے؟ نہیں، ہم نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو اس میں مشاورت ہوگی. وہی چیز جو انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، انہوں نے کیا. اب بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے، لیکن یہ جگہ یاد رکھے گا، یہ کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تنہا نہیں کر سکتے. ہم نے کب کہا کہ آپ تنہا کریں گے؟ ہائبرڈ نظام ہے. سر آپ بھی تو ساتھ دیں گے نا. میری بات سنیں نا، ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ نظام میں کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے کرنا ہے. ہائبرڈ نظام میں تمام ادارے طاقت کے تابع ہے. یہاں طاقت کا قانون کا راج ہے، قانون کی طاقت کی کوئی راج نہیں ہے. آپ نے طاقت کی تابع حکومت بھی چلانی ہے اور قانون سازی بھی کرنی ہے. چلیں، کلوزنگ نوٹ اطہر کاظمی صاحب، آپ دونوں میں سے کس کی بات آپ کو زیادہ کنونسنگ لگتی ہے؟ نہیں، مسئلہ کہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ اینڈ تک نہیں مانے گا، کوئی مسودہ ہے ہی نہیں. اس دن ہمیں پتا چلے گا جس دن رات 12 بجے میاں صاحب کو اٹھا کے اسمبلی پہنچا دیا جائے گا تو قوم کو پتا چلے گا آج ترمیم ہو رہی ہے. اور میاں صاحب کو بھی اسی دن شاید پتا چلتا ہے. تو اسی طرح ہوگا، اس لیے کہ وہ حکومت میں نہیں. بہت شکریہ تینوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے. ذرا خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی جو جماعت کے اس وقت سینٹ کے ٹکٹ کے مسائل ہیں اور اس میں سے کچھ امیدوار دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں، اس کا بیک ڈراپ سمجھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेनेट के इलेक्शन के फॉर्मूला के तय के होने ऊपर कंसेंसस नहीं है जमात के अंदर, और वो उम्मीदवारान जिनको सेनेट का इलेक्शन जीतना है और उसके लिए टिकट हासिल करने हैं वो फिलहाल दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। आज इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और अब एक डेलीगेशन सलमान अकरम राजा साहब की सरबराही में एज वी स्पीक 9 बजे के करीब मिलने जाएगा सीएम खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर से, और फिर देखते हैं कि आगे उनके मामला तय होते हैं नहीं होते। ज़ियाउल हक हमारे ब्यूरो चीफ जो इन तमाम खबरों पर नजर रखे बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है। ज़िया, जब अली मीन गंडापुर साहब एक फॉर्मूला तय कर आए हैं 6-5 का, 6 सीटें हुकूमत को मिलेंगी, 5 ऑपोजिशन को मिलेगी कंसेंसस के साथ, तो उसके बाद ये जो डिसग्रंटल्ड ग्रुप है वो हमें सामने नजर आता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वो वजीर आला से मुलाकात करने भी जा रहे हैं। इसके पीछे क्या माजरा है, क्या सियासत है? क्या सब सेम पेज पर नहीं थे जब गंडापुर साहब ने कमिटमेंट किया उससे पहले? जी मारिया, एक तो ये बताता चलूं कि ये जो लिस्ट है नॉमिनेशंस उम्मीदवारों की, ये मार्च 2024 की है, और उस वक्त तक चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं आया था, तो उस वक्त पीटीआई को जो है तो ये पीटीआई की अक्सरियत थी, 92 सीटें थी, और उनको ये ख्याल था कि ये मखसूस नशिस्तें शायद हमें मिल जाएंगी। तो इन्होंने जिस तरतीब से लोगों को नॉमिनेट किया हुआ था, तो उस तरतीब से उनका ये ख्याल था कि हम इनको मुंतखब करा भी लेंगे। और आज भी जो ये नॉमिनेशन हुई है, अब विड्रॉल का टाइम, विड्रॉल तो नहीं, अब तो रिटायरमेंट का टाइम है, तो रिटायरमेंट के लिए अब ये लोग जो मुलाकात कर रहे हैं तो वो अपनी क़यादत से यही बात कर रहे हैं कि आपने कहा था कि हम वर्करों को टिकट देंगे, और उनको तो ये भी कह दिया था कि आप हलफ उठाएंगे, और आप मुंतखब हो गए हैं। तो आज आपने जो है तो हमें बताए बगैर आपने लोगों को मुंतखब कर लिया है प्रायोरिटी लिस्ट में, तरजीह लिस्ट में आपने उनको मुंतखब किया, और हमें जो है तो उसमें तरजीह लिस्ट में नहीं रखा है। तो उस पर ये एहतजाज जारी है, और जो पहली मीटिंग हुई है तो वो तो कामयाब नहीं हो सकी। अब 9 बजे दोबारा मीटिंग होगी। इसमें बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा खुसूसी तौर पर पेशावर आए हुए हैं, और इस तमाम सूरत हाल पर वो उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। और बैरिस्टर गौहर तो बहरहाल उन्होंने जब एयरवाइज से बात की तो वो बता रहे हैं कि वो काफी पुरुमीद हैं कि जो फार्मूला अली अमीन ने तय किया है उसी फार्मूले के तहत बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाएंगे। ताहम उनका कहना था कि जो वर्करों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी वो एड्रेस कर रहे हैं, ताकि वर्कर्स के जो है तहफ़्फ़ुज़ात और वर्कर जो है तो हमारे लिए एसेट्स हैं, तो वो भी हमसे नाराज न हो। तो उसी हवाले से अभी ये दोबारा मीटिंग होगी, तो उसमें ये उनका यकीन है कि इस पे मामला सेटल भी हो सकते हैं। सेटल होने की बात जब आप करते हैं ना ज़िया साहब, ये जो आप कह रहे हैं सेटल होने की बात है, तो फिर 6-5 का जो मुतफिका फॉर्मूला है, फिर इसका मतलब अगर सेटल करना होगा, अगर ये लोग दस्तबरदार नहीं होंगे तो फिर ये फॉर्मूला मुतासिर होगा, या तो अगर इस फॉर्मूले को इंटैक्ट रखना है तो फिर ये लोग दस्तबरदार होंगे। जब आपके पास अक्सरियत हो तो फिर आप 6-5 पे क्यों मानेंगे, कि ये सवाल भी है। जी, ये तो जब बैरिस्टर सैफ बानी चेयरमैन से मुलाकात करके वापस आए थे तो उनसे भी मैंने उस वक्त ये पूछा था कि ये क्या वजह हुई है कि आप 6 पे एग्री हो गए हैं, और बानी ने बकौल आपके उसकी अप्रूवल भी दे दी है और 6 नाम भी दे दिए हैं कि इन्हीं पे हो जाए। तो वो उनका ये बताना था कि चूंकि कुछ अपने पार्टी के मफादात होते हैं, कुछ पार्टी के मामलात होते हैं, जिसकी वजह से मैंने बानी चेयरमैन को सारी सूरत हाल बताई थी। तो उसके बाद जो है तो हम इस बात पे एग्री हुए थे कि 6 नशिस्तें हमारी हो जाएंगी और 5 उनकी। लेकिन अभी भी सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर ये फार्मूला पे मनोअन अमल नहीं होता तो फिर इलेक्शन की सूरत हाल में फिर ये है कि असेंबली का इजलास तलब किया जाएगा, फिर ये जो रिजर्व सीटें हैं इनकी और टेकिंग होगी। तो पीटीआई अब मुख्तलिफ ऑप्शंस पे भी गौर कर रही है, और अपोजिशन की भी इस पे नजरें हैं कि अगर असेंबली का इजलास होता है, ये कोरम की निशानदेही करके उस असेंबली के इजलास को मुलतवी कर सकते हैं। और 20 तारीख को इजलास है, और 20 तारीख को इन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले करनी है असेंबली हाल, क्योंकि किस तारीख को जो है तो इलेक्शन होगा। तो उस हवाले से भी काफी यहाँ पे एक दिलचस्प सूरत हाल तो पैदा हुई है, क्योंकि सियासत के अंदर सियासत हो रही है। तो अब ये देखना है कि आया ये जो एहतजाज भी हो रहा है तो कहीं ये एहतजाज भी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए है, अंदरूनी खाना जो है तो पीटीआई अपनी सतह पे कोई और सियासत कर रही हो, कुछ और गेम कर रही हो। अलबत्ता अपोजिशन भी जो है तो इस हवाले से काफी इत्याज है, और उनका ख्याल है कि अगर कंसेंसस वाली बात नहीं होती और इलेक्शन
میں یہ ووٹ حلف برداری بھی نہیں ہوتی تو پھر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید الیکشن ہی نہ ہو اور الیکشن بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ضیاء الحق بیورو چیف پشاور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے ملک بھر میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں جہاں پر ایک طرف موسمیاتی تبدیلی ہے, دوسری طرف بیڈ گورننس اور ان چیکڈ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس ملک کے اندر مختلف شہروں کے اندر. ان سب کے مجموعہ یہ ہے کہ اب زیادہ سیلاب آتے ہیں, زیادہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے. پروگرام کے آخری حصے میں اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پنجاب میں مانسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے اور ہمارے سامنے جو ریسکیو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے بڑے ہی پریشان کن سٹارٹ سامنے آئے ہیں. ریسکیو پنجاب کی رپورٹ کے مطابق 25 جون سے اب تک پنجاب بھر میں بارشوں سے ہونے والے حادثات میں 109 افراد جاں بحق اور 438 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ اموات اگر ہم دیکھیں تو وہ لاہور کے گرد و نواح میں ہوئی ہیں. اس کے بعد فیصل آباد ہے, شیخو پورہ ہے, راول پنڈی ہے, اکاڑا ہے, بہاول نگر ہے. ریسکیو رپورٹ کے مطابق 25 جون سے اب تک 351 بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات ہوئے ہیں اور زیادہ تر اموات بوسیدہ عمارتیں گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. کرنٹ لگنے کے واقعات سے 22 اور 61 ٹریفک حادثات بھی ہوئے ہیں, جبکہ آسمانی بجلی گرنے کے 4 اور 35 متفرق حادثات ہوئے ہیں. پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 21 جولائی سے شروع ہوگا. شہری موسم برسات میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں. موسمیاتی تبدیلی کا زیادہ سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ مختلف صورتحال ہے. پنجاب کے اندر زیادہ بارشیں ہیں, ملک کے باقی حصے میں خشک سالی ہے. معمول سے 40% کم بارشیں پاکستان کے باقی حصوں میں ہو رہی ہیں اور آبی ذخائر خالی ہونے کے قریب ہیں. 3 صوبوں میں اس وقت خشک سالی کا الرٹ اس سال جاری کیا گیا ہے, جبکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آ رہے ہیں ملک کے کچھ حصوں کے اندر. اسی لیے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا سر فہرست سب سے پہلے نمبر پہ وہ ملک ہے. اور یورپی تھنک ٹینک کی یہ رپورٹ ہے, جرمن واچ کی جانب سے جاری کی گئی کلائمیٹ رسک انڈیکس 2025 رپورٹ کے مطابق پاکستان 2022 میں موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے زیادہ خطرے کا شکار ملک ہے. پاکستان کے موسمیاتی تغیر کے سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ملک ہونے کی وجہ 2022 میں موسلادھار بارشیں, گلیشیئرز کے پھٹنے سے پانی کے بہہ نکلنے اور دیگر عوامل کی بنیاد پر آنے والا سیلاب تھا. 2022 کے سیلاب میں 94 اضلاع میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے. تو اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بڑے انیوژل ٹیمپریچرز ہیں. فار ایگزامپل گزشتہ سال نومبر سب سے گرم ترین مہینہ رہا پاکستان کی تاریخ میں, 64 سال میں سب سے گرم ترین مہینہ رہا ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آلودگی کی وجہ سے بھی پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ ہم ٹاپ 3 پہ ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے, آلودگی کی وجہ سے, اور جس کی وجہ سے ابھی تک $4,000 ارب سے زیادہ نقصان پاکستان نے بطور قوم اٹھایا ہے. جب بھی ویژولز دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرینز کے اوپر, جہاں پہ بڑے بڑے اربن شہروں کے اندر پورے سیلابی ریلے کے طور پہ آتی ہے ایک بادل برسنے کے بعد کی صورتحال جس سے لوگوں کو بھگا کر لے جاتی ہے, اس میں جہاں پر موسم کا لینا دینا ہے وہاں پر ہمارے اپنے بہیویئرز جس کے اندر ہم جو ان چیکڈ کنسٹرکشن کرتے ہیں ملک کے اندر, ہم لوگوں نے نالوں کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں اور تمام تجاوزات کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں, یہ تمام چیزیں بھی ان کی وجوہات سے ہے. تو یہ موسم کا کچھ سختی ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت بڑی نااہلی اور بیڈ گورننس بھی ہے. عرفان علی خان کاٹھیا صاحب ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کاٹھیا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں کچھ فیکچوئل سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جو بارشوں کا اگلا اسپیل آنا ہے, ذرا اس حوالے سے بتا دیجئے کہ وہ کب سے کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ذرا بتائیں کہ وہ پھر کیا خیال کریں اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جو اگلا آنے والا اسپیل ہے اس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. بالکل ابھی تک پنجاب میں 3 ڈفرینٹ اسپیلز وہ گزرے اور آپ نے دیکھا اس دفعہ کا بڑا انپریسیڈنٹڈ وہ مونسون رہا, اور جو اب اگلا ہمارا مین اسپیل ہے وہ بالکل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 21 سے, اور 21 میں ہماری جو ایسٹرن ریورز ہیں ان کی اپر کیچمنٹس میں بارشیں زیادہ ہیں, اور جس کی وجہ سے راوی میں اور ستلج میں جو واٹر فلوز ہیں وہ بالکل آگے بڑھنے کا اور ان میں پانی کا زیادہ ہونے کا خدشہ ہے. اور اس کے پیش نظر آج چیف منسٹر پنجاب پی ڈی ایم میں آفس خود تشریف لائے اور انہوں نے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت میں اس پورے پروسیس کو اس کو دوبارہ ریویو
بھی کیا اور آگے فیوچر, کیونکہ اس دفعہ ہمارا اگست بھی اسی طریقے سے بھرپور مونسون کے سپیلز پریڈکٹڈ ہیں, تو ہم نے جتنا بھی راوی اور ستلج کے کنسرن ڈسٹرکٹس ہیں ان تمام میں پراپر ایویکویشن کروا لی ہے. کون سے ڈسٹرکٹس ہیں ڈی جی صاحب, کیونکہ بہت سارے لوگ شاید اسپیسیفکلی نہ جانتے ہو, کون سے شہر کے لوگوں کو خاص طور پہ اس وقت جو ہے احتیاط کرنی ہوگی؟ جی بالکل, اس میں اگر ہم ستلج کی بات کریں تو اس میں سب سے موسٹ جو ولنریبل ہے دیٹ از قصور, اور اسی طرح پھر آگے آپ ڈاؤن دا لین اکاڑا, وہاڑی, یہ سارے اضلاع ہیں جو قصور سے ہیڈ اسلام تک, اپنا قصور سے لے کے آگے وہاڑی اور پھر بہاولپور تک یہ تمام ڈسٹرکٹس ہیں. اور اگر ہم راوی کی بات کریں تو اس میں پھر ہمیں نارووال سے سٹارٹ کر کے آپ کا لاہور اور آگے اسی طرح نیچے خانقی اور باقی ڈسٹرکٹ سائیوال اور ڈاؤن دا لین. تو ان میں تمام میں ہم نے نہ صرف الارم کر دیا ہے, تمام ڈی سیز کو وہاں پہ کیمپس اسٹیبلشڈ ہیں, لیکن اب دا گڈ تھنگ از کہ اس وقت اگر ہم انڈین ڈیمز کو دیکھیں جو ہمارے ان ریورز کے اوپر ہیں, اس میں تھین ڈیم, باکھڑا ڈیم ہو یا پونگ ڈیم ہو, یہ تمام 30 سے 40% ابھی اپنا ٹوٹل کیپیسٹی کا یہ فلڈ ہیں, اور تقریباً 60% ان تمام میں ابھی تک گنجائش باقی ہے, جس کی وجہ سے یہ بہت حوصلہ افزا ہے کہ اگر کوئی بارشیں بہت زیادہ آتی بھی ہیں اپر کیچمنٹس میں, انڈین کیچمنٹس میں, تو انشاءاللہ پانی ہمارے پاس اس لمٹ کا نہیں آئے گا کہ جس سے ریورائن فلڈنگ. لیکن کاٹھی صاحب ہمیں قسمت پہ بھی بھروسہ رکھنا چاہیے, لیکن تدبیر بھی کرنی ہے نا. جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں آف کورس یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ فائر فائٹنگ ہے, یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ بیکاز یہ ہر سال اس کی شدت بڑھتی جائے گی, جو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں ہر سال اس سے زیادہ اگریسولی ان مہینوں کے اندر مانسون ہوگی اور اس کے اثرات ہوں گے. تو لانگ ٹرم پلان کیا ہے اس میں؟ جی بالکل, لانگ ٹرم الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی مئی کے مہینے میں جو انڈیا پاکستان اسکرمشز بھی ہوئی اور اس کے بعد بھی تھوڑا ایک جو آبی جاریت کا ہمیں سامنا رہا, الٹیمیٹلی آپ کو ریزروائرز کی طرف جانا پڑے گا. اس وقت منگلا اور تربیلا کے بعد جو ہمارے پاس بڑے ریزروائرز, ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اتنا آپ دیکھیں ہیوی رین فال, اس کے بعد یہ زیادہ پانی ہمارا وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو نہ صرف ہمیں ریزروائرز کی طرف جانا پڑے گا, بلکہ جو اربن ہماری ہے ڈیولپمنٹ, اس میں بھی رین ہارویسٹنگ کو بہت زیادہ ہمیں آگے اس پہ فوکس کرنا ہوگا. کہ آپ دیکھیں شہروں میں اتنا زیادہ, آپ لاہور میں تقریباً 200 ملی میٹر بارش ہوئی, لیکن اس تمام بارش کو ہم ضائع کر دیتے ہیں انفارچونیٹلی, اور یہ الٹیمیٹلی ہمارے سیوریج کا حصہ بنتا ہے. اگر اسی کو رین ہارویسٹنگ کا ہم بنائیں ذریعہ, اور اس پانی کو آگے ری یوز کریں. اور اس میں بھی میں پنجاب گورنمنٹ کو ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں پچھلے فائنینشیل ایئر میں 10 انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بنے, اس فائنینشیل ایئر میں 14 مزید انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بنے, اور اسی وجہ سے لاہور میں ان بڑی بارشوں کے باوجود ود ان 2 to 4 hours لائف واز بیک ٹو نارمل اگین. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے کاٹھی صاحب, لیکن تھوڑا سا اگر ہم لاہور سے باہر نکلیں تو ہم نے دیکھا اس دفعہ چکوال ہے, پنڈی ہے, وہاں سے بہت ڈسٹربنس ویژولز ہمیں سامنے نظر میں آ رہے تھے, چکوال میں خاص طور پہ, اور پنڈی کا جو پورا نعرہ لئی, شکر ہے کہ وہ اپنی حد تک نہیں بڑھا, اگین قسمت. لیکن ہماری تدبیر کیا ہے؟ ہم نے تو نالوں کے اوپر ان علاقوں میں تجاوزات کی ہوئی ہیں, تو ہم قسمت پہ ہی بیٹھے رہیں گے کہ بھئی شکر ہے بارش رک گئی اور وہ نالا اپنی حد سے زیادہ اس نے ایکسیڈ نہیں کیا؟ نہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم اے کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی پریپیئرڈنیس ہی تھی کہ ہمیں جس طریقے سے انپریسیڈنٹڈ رین فال چکوال میں رہا, جیلم میں رہا, اور ایون نالا لئی کے مضافات میں رہا, ہم نے ود ان نو ٹائم, ود ان 1 hour to 1 hour 30 minutes ہم نے ہر جگہ پہ جہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی ایویکویشن کی ضرورت تھی وہ ایویکویشنز ہوئی, جہاں بوٹس کے ذریعے تھی ہم نے تقریباً 1096 لوگوں کو ان 3 اضلاع سے پچھلے 24 گھنٹے میں ایویکویٹ کیا. اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس سے کوئی ایک قیمتی جان کا وہ نقصان نہیں ہوا. آپ نے دیکھا جو قیمتی جانیں گئی ہیں یہ کس وجہ سے گئی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس کا مطلب جو بوسیدہ عمارتیں تھیں, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا, وہ عمارتیں گر گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں, تو وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ آف کورس وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی کی فرض کی کوتاہی تو ہے کہ وہ بوسیدہ عمارتیں تھیں جن میں وہ لوگ تھے جو مرے ہیں.
جی میں اس میں بھی یہ کہوں گا کہ ٹوٹل 114 ڈیتھس ہیں 25 جون سے لے کے ابھی تک، اور ان کی 4 میجر وجوہات ہیں۔ دیکھیں متعدد کیسز ایسے ہیں جو آسمانی بجلی کے گرنے کے واقعات ہیں۔ اب جب گورنمنٹ آف پنجاب اور پی ڈی ایم پنجاب کی 25 جون کو پہلے سپیل سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کے چینل اور باقی تمام مین سٹریم چینلز کے ساتھ ہمارا الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پہ بارہا ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کو کھلے آسمان تلے جب تھنڈر سٹارمز ہوں آپ اس میں اوائڈ کریں۔ کتنے ہی کیسز ہیں جو لاپرواہی سے نہانے کی وجہ سے جا کے، اب دیکھیں نالا لئی 22 فٹ پہ چل رہا تھا اور اس وقت ہمیں لوگوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں اس وقت تدبیر کرنی پڑ رہی تھی کہ ہم پولیس کے ذریعے لوگوں کو اندر نہانے سے منع کر رہے تھے، نہانے سے منع، اسی لوگوں کو سننی چاہیے۔ ہاں لوگ بھی جو انتظامیہ کی گفتگو کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال اس ایشو کو ہم فالو اپ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔